देखिए आप उन लोगों में बैठेंगे जो जिंदगी से वैसी तंग है, जून इलिया को सुनते हैं, तो फिर आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे हैं? आप ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे जो खुद भी कवाली सुन रहे हैं और साथ में सुट्टा लगाया हुआ है और आप भी उनके साथ बैठ जाते हैं, तो 10 मिनट बाद जो है वो आप भी डिप्रेस होके वहां से उठेंगे, समझ रहे? तो ऐसे लोगों के पास बैठे ना जो जिंदगी से खुश हैं, जो प्रॉब्लम्स के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं, आप कहेंगे यार ये भी तो लोग हैं, ठीक है, इतने मसाइल के बावजूद इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में, माशाल्लाह देखो, दे आर ऑल राइट, दे आर डूइंग गुड। ये इससे पॉजिटिव इमोशन जो है ना वो बिल्ड, अगर आप कमरे में बंद हो जाएंगे, अपना एक जोन बना लेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका क्या है, ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को मुसल्लत करना, अपने आप को इंक्लूड करना जिससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका बड़ा खूबसूरत है, बाय बीइंग मोर माइंडफुल ऑफ योर फीलिंग्स। माइंडफुल क्या होता है, प्रेजेंट होना। देखें आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला एब्सेंट है, एब्सेंट होना है। हम एब्सेंट हैं। आप खुद बताएं, आप पार्क में वॉक करते हैं, आपको याद है चिड़ियों की चहचहाट आपने सुनी हो, पार्क में वॉक करते हैं 100% चिड़ियां चहचहा रही होती हैं, 100% बटरफ्लाई भी वहां उड़ रही होती है, 100% वहां कोई ना कोई नेचर की आवाज आ रही होती है। क्या आपको याद है आपने नेचर की आवाज सुनी है? हो सकता है याद हो, अच्छी बात है, याद है तो यू आर माइंडफुल। ये है माइंडफुल होना, प्रेजेंट होना उस मौके पे, ठीक है। जैसे वो जो मिस्त्री था वो प्रेजेंट था, उसने देखा मेरा बच्चा वॉक कर रहा है, मौसम भी अच्छा है, लेट्स एंजॉय। उसने ये तो नहीं कहा कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, आजकल ये हालात हैं, आजकल वो हालात हैं, धूप भी निकली है तो भाड़ में जाए भाई, पेट्रोल महंगा हो गया, धूप से मेरा क्या ताल्लुक है, ये तो नहीं कहा उसने। अगर ये कहता तो डिप्रेस हो जाता। भाई जो जिंदगी आपको अल्लाह ने दी है, आपको आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, आप टेस्ट बड्स हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप अच्छी चाय पी सकते हैं घर वालों के साथ बैठ के, उस मोमेंट को एंजॉय करें, समझ रहे? तो ये माइंडफुल होता है। देखिए हम माइंडफुल होके खाना भी नहीं खाते। आपको पता है कि एक फ्रेंच बहुत बड़ी शेफ है, उसका वैसे ही क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, एल्गोरिदम्स में कहीं आ गया इत्तफाकन। उससे वो पूछते हैं कि फ्रेंच खाना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट खाना है। उसने कहा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मोटे क्यों नहीं है? फ्रेंच आपने देखा पतले दुबले होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर पतले दुबले, बतौर कौम पतले दुबले हैं, ठीक है। वेट इंडेक्स पे फ्रेंच बहुत नीचे आते हैं, यानी सेहत के इंडेक्स में बहुत हाई हैं, ठीक है। उससे पूछा कि आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता, आपके खाने मजे के भी हैं, मीठे भी होते हैं, आप तो बेकरी आइटम्स बहुत बनाते हैं, आपके बेकरी आइटम्स बड़े मशहूर हैं। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा क्योंकि हम माइंडफुल होके खाते हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, दिल जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। जब आप माइंडलेस होके खाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, ठूसी जाते हैं, पता भी नहीं लगता खाया क्या है, और इतना ज्यादा खाना अंदर, जिसको हम वो कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आपको पता है आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला, हम सब करते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं, जैसे कंग फू पांडा में पांडा था, खाई जाता था, खाई जाता था, बिंज ईटिंग, ठीक है। तो खैर आते हैं ऐसे मौके, आते हैं कभी कभी, खाना खाना चाहिए अल्लाह की नेमतों में से, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी खा लें कोई बात नहीं। लेकिन उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए हम माइंडफुल होके खाते हैं, हम एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, तो वो लुकमा हमें फ़ायदा भी देता है, उसकी न्यूट्रिशन भी मिलती है हमें, और पेट भी जल्दी भर जाता है। तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चौथा तरीका, माइंडफुल हो जाए अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। यकीन करें आपके इर्द गिर्द बड़े मौके हैं पॉजिटिव रहने के, शुक्र करने के, हैप्पी रहने के। उन मौक़ों पे नज़र रखा करें, ठीक है। जैसे मछली जब पानी में होती है, उसे पानी की अहमियत नहीं पता, उसे पानी नज़र ही नहीं आ रहा होता। जैसे ही पानी से बाहर निकलती है फिर उसे पता लगता है पानी है क्या। इससे पहले नबी ने फरमाया 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले 5 चीज़ें आए। क्या क्या? जवानी का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले बुढ़ापा आए। सेहत का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले बीमारी आए। माल का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले फ़क्र आ जाए। और क्या फरमाया? वक्त का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले कि वक्त ही ना मिले तुम। तो कितनी नेमतें, आपके पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएं। आपके पास वक्त है, फ़ायदा उठाएं। आपके पास माल है, फ़ायदा उठाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, दोस्तों के साथ जाएं, ठीक है ना। ऐसे मौक़ों में इन्वॉल्व हों। ये 4 तरीके मैं रिपीट करता हूँ। पहला तरीका क्या था? उस मौके को याद करें जिस मौके पे आपको खुशी मिली हो, उसको रीलिव करें। रीलिविंग द मोमेंट कहते हैं ना। अक्सर कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है, अगर उनमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है कि शुरू के मौके याद करें, ठीक है। जब आप
ہنی مون پہ گئے ہوں گے، جب آپ لوگ کے اچھے مواقع تھے، جب آپ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا یاد کریں، وہ کیا مواقع تھے، ایسا کیا تھا، اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے۔ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ بچپن کا کوئی بسکٹ آپ کو پسند ہو، وہ کھانے سے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے، بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بچپن کو کوئی چاکلیٹ پسند تھی، وہ کھائیں تو وہ ایک دم موڈ بوسٹ ہوتا ہے۔ کوئی پرفیوم کے ساتھ کبھی کبھی آپ کی کوئی گڈ میموری ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے کہیں ٹریول کیا ہو، وہ پرفیوم بہت آپ نے لگایا ہو، جیسے مجھے یاد ہے حج پہ جب ہم گئے تھے، اور ابھی بھی جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو بخور، ایک خاص بخور وہ لگاتے ہیں سعودیز، تو وہ اکثر میرے فیملی والے گھر میں چلاتے ہیں، تو میری وہ میموری تازہ ہو جاتی ہے حج کی، عمرہ کی، اور میں پازیٹیو فیل کرتا ہوں، میرے اندر اسپرچل انرجی آ جاتی ہے صرف اس خوشبو کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ پہلا طریقہ کہ لٹرلی ایک خوشبو آپ کو اپلفٹ کر سکتی۔ کین یو بلیو اٹ؟ اتنا آسان ہے خوش رہنا، اگر بندہ رہنا چاہے۔ اگر اس نے قسم کھا لی میں نے خوش نہیں رہنا، پھر اس کا کوئی علاج نہیں، پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ، بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم، ایکٹ کرنا ویسے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے گوروں مثال دی، جمپے مارتے ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنا، لیکن سجدہ شکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیپی فیل کر سکتے ہیں، اسمائل لا سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر چہرہ کر کے اللہ کو شکر کر سکتے ہیں اسمائل کر کے۔ کیا خیال ہے؟ جتنا مرضی روئنڈ ہو آپ کی لائف، جتنا مرضی پرابلم چل رہے ہو، ایک بار اوپر چہرہ کر کے اسمائل کر کے اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا کرم، آپ دیکھیں آپ کو کیا پازیٹیو ایموشنز ملیں گے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشن، ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جن سے پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوتے ہیں، اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی، ٹھیک ہے۔ والنٹیئر ورک وہ ایک سچویشن ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو مشکلات کے باوجود چل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم فرشتے بن گئے، جیسے آپ کی کمپنی سے جدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق بن گئے۔ کمپنی کا اتنا اثر ہے، کمپنی کنٹیجیس ہوتی ہے، اتنا اثر ہے کمپنی کا۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیاری باتیں کرتے تھے، کچھ ان کا موڈ بوسٹ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی لیکچر تو نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی گھریلو باتیں کرتے تھے، ان سے باتیں پوچھتے تھے، بچوں کا کیا نام ہے، بچوں کی کیسی صحت ہے، اپنے بچے لاؤ، بچوں کو پیار کرتے تھے، وہ ایک موڈ بوسٹ ہو جاتا تھا۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس سے انسان جینا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو ایموشنز اس کے بلڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی نہیں آپ ایسے بنے۔ رومی کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے، مولانا رومی کا، ٹھیک ہے۔ مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے، اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو، اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو، اگر تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے، لک اگین یو مے بی دا لائٹ، دوبارہ دیکھو لائٹ تم ہو۔ یہی ہے نا، اور دوسری ریزن تو نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی ڈارکنیس میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ لائٹ آپ ہے۔ سمجھ رہے؟ اس بات کو سمجھ لیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ ہی سلوشن ہے۔ اگر آپ ایک ڈارک سچویشن میں اور ہر جگہ ڈارکنیس ہے تو آپ ہی سلوشن ہے، کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا، کیونکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے۔ کچھ لوگ کو سمجھ بھی نہیں لگتی ارد گرد ڈارکنیس ہے، رائٹ؟ وہ لوگ بیچارے ڈارکنیس میں، لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے، آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے، یو آر دا سلوشن۔ اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہے، کوئی موڈ بوسٹ نہیں کرتا، آپ کریں، یو آر دا سلوشن، ٹھیک ہے۔ گھر میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتا، آپ کریں، بی دا ون۔ چینج آتی ہے اس سے جو کرتا ہے، اس سے گڈنس کی چین نکلتی ہے۔ کوئی بات نہیں، شاید رزلٹ آئے، شاید رزلٹ نہ آئے، اللہ کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، چلیں اپنے لیے کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 میں نے آپ کو سچویشن چیزیں بتائی ہیں جس سے پریکٹیکلی خوش رہا جا سکتا ہے، پازیٹیو ایموشن بلڈ کیے جا سکتے ہیں، اوکے۔ اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں۔ ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس، اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی، اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرو۔ تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس، انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360۔ اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہے. زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو، اور یہ عبادت ہے. اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں. نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا. یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں، پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں. ٹھیک ہے، آئی فون میری ملکیت ہے، میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں، آن کروں آف کروں، مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا. آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے، والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں، یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے، کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا. تو جسم آپ کی ملکیت ہے نہیں. جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا، ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم، یہ لے عقل، یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے. ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ. اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا، نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا، اتنی تمہیں عقل دی، کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا، یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے. اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں، تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے، آپ کی جان بھی کسی کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نفس بھی کسی کا ہے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو، اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو. اللہ نے کہا کھاؤ پیو، انجوائے کرو، پلیجرز لو لائف کے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو. پورا میکنزم، پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے. یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا. لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں گورے، میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں، ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے، کون سا کھانا. یہ شعور ہے ان میں. اچھی بات ہے، اس قوم میں شعور موجود ہے، وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے، اس میں تیل کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ. نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں، نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو. حضرت عمر صلی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل، مطلب پرائڈ کی چال چلو. واٹس رانگ ود یو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، انسان بنایا. واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج؟ کیا ہو گیا؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی، بس اب مرنے کا انتظار. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے، بھئی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر؟ ٹھیک ہے، انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت
شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی، بڑی دبنگ صحابیہ تھی، حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ۔ وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھی، حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں، یہ زاہدین ہیں، اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے۔ انہیں بہت غصہ چڑھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے، اگر تم عمر بن خطاب کو دیکھ لیتے، بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے، وہ آگے بھاگتا تھا، لوگ اس کو فالو کرتے تھے، عمر الخطاب، یعنی ان کی چال ایسی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے، جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی، پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو، ٹھیک ہے۔ جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا، جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے، اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا، نیگیٹو باتیں کرنا، مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا، میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور لیگیسی۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے۔ آخری چیز میں بس دو چیزیں کمپیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا وہ ٹیک اوے بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپٹیمزم ورسز پیسمزم ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ آپٹیمسٹک لوگ کون ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ان کے اوصاف پراپر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان کی نشانیاں، آپٹیمسٹ ورسز پیسمسٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے، اوکے، کمپیئر کرتے ہیں۔ پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ورسز آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے، اس پہ باقاعدہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کے سرویز کر کے ان کے باقاعدہ آنسرز لے کر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پیسمسٹک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ان کا تھنکنگ سٹائل پرماننٹ ہوتا ہے۔ پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ ہر پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ پرماننس کے اینگل سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل، اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو پرماننس کے اینگل سے اس طرح دیکھیں گے کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا، سمجھ رہے؟ ان کا دماغ انہیں کیا کہے گا؟ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ بزنس ڈاؤن چلا گیا تو پیسمسٹ جو تھنکنگ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اب یہ ڈاؤن ہی رہے گا، اب یہ اپ نہیں آنے والا، ٹھیک ہے، اب یہ ختم ہو چکا ہے، پرماننٹ ہے یہ پرابلم۔ آن دی ادر ہینڈ آپٹیمسٹک والے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے پرماننس کا؟ ٹیمپرری، کہ اٹس جسٹ اے فیز، اٹ ول پاس۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ٹھیک ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے، باقاعدہ پریکٹس ہے۔ تو پیسمسٹ والے پرماننس کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپٹیمسٹ والے ٹیمپرری اینگل سے دیکھتے ہیں، اوکے۔ دوسرا موازنہ، پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل والے پرویسو ہوتے ہیں۔ پرویسو سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کو ہر چیز پہ اپلائی کر دیتے ہیں، یونیورسل بنا لیتے ہیں اس پرابلم کو۔ فار ایگزامپل، آپ پڑھائی میں نہیں اچھے، پیسمسٹ انسان اس کو کیسے دیکھے گا کہ میں ہسبینڈ بھی اچھا نہیں بنوں گا، وائف بھی اچھی نہیں بنوں گی، باپ بھی اچھا نہیں بنوں گا، ماں بھی اچھی نہیں بنوں گی، بیٹا بھی اچھا نہیں بنوں گا، بیٹی بھی اچھی نہیں بنوں گی، انسان بھی اچھا نہیں بنوں گا۔ یعنی ایک بندے کو پروگرامنگ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے زبردستی پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے آئی ٹی میں۔ مجھے بھی پروگرامنگ سے نفرت تھی، 2 سبجیکٹ تھے میکینیکل انجینئرنگ میں، پروگرامنگ میں میرے بہت برے گریڈز تھے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں میں میتھ میں برا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں میں انسان برا ہوں۔ اگر آپ کسی سپورٹس میں اچھے نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انسان اچھے نہیں ہیں؟ تو پیسمسٹ لوگ یونیورسل لے لیتے ہیں اس پرابلم کہ اچھا میں اس میں اچھا نہیں تو اب میں کسی بھی چیز میں اچھا نہیں، سمجھ رہے؟ آپٹیمسٹک لوگ اس کو لوکل لیتے ہیں کہ یار جو مسئلہ ہے اس کو وہیں تک رکھو، سمجھ رہے؟ کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے شاید ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے نہ ہوں، ان کو ہیلپ چاہیے اس ڈپارٹمنٹ میں، کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے ہوں۔ جیسے اکثر میں آپ کو مثال ہم دیتے ہیں، ایک بندہ تقوی میں بہت زیادہ ہے، ضروری نہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کی ذمہ داری لگائی، تقوی بھی دیکھا، کمپیٹنس بھی دیکھی، ٹھیک ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید نہیں بنایا، ان کا تقوی بہت تھا، علم بہت تھا، لیکن ان کی کمپیٹنس جنگ میں نہیں تھی۔
تو اب ابو ہریرہ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہدہ ہی نہیں کبھی دیا جنگ کا، تو اس کا مطلب میں کیا ہوں فیلئر، اللہ معاف کرے، ایسا تو نہیں۔ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہچان لیتے تھے لوگوں کے ٹیلنٹ کو، تو جو آپٹمسٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک وہ معاملہ ہے، بس اس میں خراب ہوں، ٹھیک ہو جاؤں، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا موازنہ، پرسنل لیتے ہیں ہر چیز کو۔ کیسے؟ ہر چیز کا بلیم اپنے اوپر، یہ میری فالٹ ہے، اس میں میری کوئی فالٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی پرسنل لینا بھی چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کو پرسنل لینے سے کیا ہوگا، آپ گرو نہیں کر پائیں گے، آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو آپٹمسٹک والے ہیں وہ پرسنل نہیں لیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹائرلی میری فالٹ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرویو فیل ہو گیا آپ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی اور آپ کی وہ ڈریم جاب تھی، لیکن آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے، آپ پیسمسٹ تھنکنگ یہ ہے کہ میری غلطی ہے، میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی۔ آپٹمسٹک تھنکنگ یہ ہے کہ یار میں نے اچھی تیاری کی تھی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن انہوں نے مشکل سوال، کچھ ایکسکیوز بنایا جا سکتے ہیں نا اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ بڑے مشکل سوال تھے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آئی ول پریپیئر بیٹر، تو وہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہے، جو ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں، معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے، بلا وجہ کی معافی، ہر چیز پہ معافی، ہر چیز پہ معافی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اگر آپ کی غلطی آپ ایک دو بار سوری کریں، اس کے بعد آپ آگے موو فارورڈ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اتنی زیادہ معافیاں مانگنا، اس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ، اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کو بہت پرسنل لے جانا کہ میری فالٹ ہے، وہ پیسمسٹ لائف آپ کا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، اب آپ یہ سوچیں یار میری فالٹ ہے، میری فالٹ ہے، کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، میں نے یہ کیوں کیا، تو آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کبھی نہیں بڑھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بھائی تم سمپلی کہو قدر اللہ ما شاء فعل، کہ جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسا ہوا ہے، تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ یار یہ لکھا ہوا تھا میری قسمت میں، یہ چیز مجھے کچھ سکھا رہی ہے، لیٹس لرن اٹ، یہ چھوڑو فالٹ کس کی تھی، میری فالٹ تھی، کس کی فالٹ تھی، آگے بڑھو۔ آپٹمسٹ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی اور آخری، جو پیسمسٹک تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تھاٹس انکنٹرولیبل ہوتے ہیں، وہ انکنٹرولیبل امیج دیتے ہیں اس پرابلم کو۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دس پرابلم، ایبسلیوٹلی نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں کر، یہ پرابلم میرے بس سے باہر ہے۔ اچھا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، جسٹ ٹو بی ریئلسٹک، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ واقعی آپ کے بس سے باہر ہوتی ہے چیز، لیکن بہت کم، وہ بڑا ریئر سچویشن ہوتی ہے۔ جو آپٹمسٹک تھنکنگ سٹائل والے ہوتے ہیں وہ کنٹرولیبل مائنڈ سیٹ کے قائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیر از سم تھنگ آئی کین، کچھ تو میں کر سکتا ہوں، اور ہمارا دین اسی کی تلقین کرتا ہے۔ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی، جب وہ درخت کے نیچے تھی اور وہ چائلڈ برتھ کی پین بھی ہو رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ واز اباؤٹ ٹو بی بورن، نیچرل برتھ تھی، تو ان کو چائلڈ لیبر کی پین ہو رہی تھی بہت زیادہ، اور وہ ان کے منہ سے جملہ نکل گیا کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی، کاش میں مر جاتی، یہ حضرت مریم کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو بشارت دی، کاؤنسلنگ کی ان کی، اور کہا آپ گھبرائیں نہیں مریم، آپ ایسا کریں اس درخت کو ہلائیں تو اوپر سے کھجور گرے گی، آپ وہ کھجور کھا لیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یو شوڈ ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے، اور دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو، ٹرسٹ می دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے مائنڈ کو اس طرح بنائے کہ دیر از آلویز سم تھنگ آئی کین ڈو، آئی کین ٹاک ٹو سم ون۔ کچھ نہیں کر سکتے چلے سجدہ تو کر سکتے ہیں نا، کچھ نہیں کر سکتے رو تو سکتے ہیں نا، رونا بھی دیر از سم تھنگ یو کین ڈو، ٹرسٹ می، رو تو سکتے ہیں نا، لیکن اللہ کے آگے، مخلوق کے آگے نہیں، اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں، رو لے، اللہ تعالیٰ سنیں گے، اللہ آپ کی فیلنگ کیوں نہیں دیکھیں گے، تو دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو۔ کبھی بھی اپنے ذہن کو یہ نہ بنانے دیں کہ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو فار دس، نو، دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو۔ وہ اب وٹ یو کین ڈو یہ آپ کو تلاش کرنا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے، تھوڑا سا تنا ہلائیں گے کھجور گر جائے گی، اس سے تو یہ مثال ملتی ہے مریم کے واقعے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار ہم نے کمپیریزنس کیے، دوبارہ بتاتا ہوں۔ پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں، نمبر 2 پرویسو یونیورسل اپلائی کر لیتے ہیں
کہ یہ پرابلم ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ایک میں نہیں ہے. اگر میں ایک چیز میں نکما ہوں تو ہر چیز میں نکما ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح دیکھتے ہیں. نمبر 3 پرسنل بہت لیتے ہیں، جس سے وہ انگزائٹی میں بہت چلے جاتے ہیں. میری فالٹ ہے، میری فالٹ ہے، میں بیمار ہوں اس میں بھی میری فالٹ ہے، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہر چیز کو اس طرح لے رہے ہوتے ہیں. نمبر 4 انکنٹرولبل، وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ. آن دی ادر ہینڈ آپٹمسٹ جو ہوتے ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ ٹیمپرری دیکھتے ہیں پرابلم کو. دس ول پاس، انشاءاللہ پرابلم ہے، ٹائم ول ہیل دس، اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ٹرسٹ می. آپ 2 سال پرانا مسئلہ ذہن میں لائیں، ویئر از اٹ، ہے ہی نہیں، ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، لوکل، یونیورسل نہیں اپلائی کرتے، لوکل اپلائی کرتے ہیں. جو پرابلم ہے بس اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں، اسی پہ فوکس کرتے ہیں، اس پرابلم کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی نہیں کر لیتے. سمجھ رہے؟ اور جو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جیسے ضروری نہیں اگر آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بہت اچھے فیملی پرسن بھی. ٹھیک ہے، یا ضروری نہیں آپ بہت اچھے فیملی پرسن ہیں تو بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں. آپ کو بزنس لرن کرنا پڑے گا، آپ کو بزنس میں امپروو کرنا پڑے گا، رائٹ؟ یا آپ اگر بزنس مین اچھے ہیں، فیملی مین اچھے نہیں ہیں تو آپ فیملی میں امپروو کریں گے. لیکن آپ اپلائی کر لیں، چونکہ میں فیملی مین اچھا نہیں ہوں، میں بزنس مین بھی نہیں اچھا بن سکتا، یہ یونیورسل اپلائی کر لیں.